अजीजों, आज फिर मैं आपसे मुखातिब हूँ खुदावंद के कलाम को आप तक पहुँचाने के लिए जो मुझे मिला आज के लिए। और मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर रोनाल्ड परवेज, और चैनल जिसको आप देख रहे हैं ये है गवाह टीवी। और गवाह किसके? यीशु मसीह के। और अगर आप भी गवाह बनना चाहें तो इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, कोई बिल नहीं आता। सिर्फ आपने चैनल को, गवाह टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसको देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, तो आप इस काफले में हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। क्योंकि इसमें आने को अभी जो बहुत कुछ है वो आपके दिल के अंदर, आपके दिमाग के अंदर जो चीजें जो आप सुनना चाहते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ बढ़ रहे हैं। सो आइए आज हम जो टॉपिक देखते हैं वो ये है कि ईमान अगर आप रखते हैं तो ईमान किस चीज को हम बोलेंगे। और ईमान जैसे हम देखते हैं, यूहन्ना बड़ी खूबसूरत बात करता है कि ईमान जो है वो इमाल जो है वो ईमान के बगैर, और ईमान इमाल के बगैर नामुमकिन है। या यूं कहते हैं कि ईमान जो है वो अमाल के बगैर ऐसे है जैसे जिस्म रूह के बगैर। सो अगर आप सिर्फ ईमान रखते हैं मगर आपका अमल उसके बरक्स है, आप उसको जानते नहीं हैं, तो तब भी कोई फायदा नहीं है। आप खुदा को खुश नहीं कर रहे, बल्कि एज मसीही अगर आप डरते हैं ईमान के इकरार में, अगर आप डरते हैं उस पर अमल करने में जो खुदावंद ने आपको चुना है जिस मकसद के लिए, तो वो खुदा की नजर में नापसंदीदा है। तो आइए ये देखिए ईमान का इजहार कैसे किया जाता है। आज का जो हमारे पास एक अच्छी चीज है वो हम दानियल नबी की मिसाल देखेंगे। दानियल नबी की किताब से उसका 3रा बाब है। आप उसको सारे को पढ़ लें, मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आप दानियल नबी की जो किताब है उसका 3रा बाब है, ये सारा आप पढ़ लीजिए। तो इसमें जो ईमान का इजहार है वो हमें बहुत ही वाज़े और बहुत ही अच्छा नजर आता है। और वो ये है कि जो नबूकदनेस्सर बादशाह था वो अपने लिए एक बहुत बड़ा बुत बाबल शहर में बनाता है। बहुत बड़े जगह पर, जो चौक कह लें, जिसका कद जो था वो 60 फुट था ऊंचा, 6 फुट ऐसे चौड़ाई में था। और इसको आप कह लें कि देव हैकल किस्म का बड़ा मुजस्मा था उसके बुत का, बेलशज़र। तो उसने अपनी तमाम रियाया को, उसमें बेशक उसके फेथ फेलो यानी हम ईमान लोग थे या दूसरी कौमों के लोग थे, उसने सबके लिए ये हुक्म जारी किया कि जो जब भी आप आवाज सुने, बरबत की, सितार की, करने की, किसी चीज की आवाज सुने, आप फौरन उस जगह पर पहुंचे जहां ये बुत जो है वो नस्ब किया गया है। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से, किसी भी फिरके से, किसी भी ईमान से हो, आपको मेरे बुत को सजदा करना है। जो मेरा बुत है वही कौम का बुत है। अब होता यह है कि जो 4 लोग हमें इस किताब में नजर आते हैं, एक तो जिसके नाम से ये किताब है दानियल, और 3 और लोग हैं जिसको हम सदरक, मिशक और अब्दनजू कहते हैं। अब ये लोग वो लोग होते हैं जो दर हकीकत नबूकदनेस्सर की फौज के साथ जब उनको लाया जाता है यरूशलेम से कैद करके, तो वो बाबल में आते हैं और उनकी जो पहचान है वो होती है नबूकदनेस्सर से। जब वो अपने नौकर को कहता है, नौकरों को कहता है कि मेरे लिए इन जो कैदी हैं इनमें से 10 लोग ढूंढो जो बहुत ही अच्छे हों, ज़हीन हों,
اور ان کی صحت اچھی ہو. صحت کے لیے وہ کہتا ہے کہ ان کو بہترین کھانے دو. مگر جو پہلا انکار وہ چاروں کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کھانا نہیں کھائیں گے جو ہمارے ایمان کے مطابق نہیں ہے. اور پھر جو ان کا انچارج ہوتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے نگران، وہ بہت ناراض ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ ٹائم دیں اور پھر ہمیں دیکھیں اور پھر ہماری صحت کا مقابلہ ان لوگوں سے کریں جو شاہی خاندان سے، شاہی میز سے کھائیں گے، اور ہم ساتھ پات جو کھاتے ہیں وہی کھائیں گے. تو ان کی صحت جو ہے وہ چاروں کی بہت اچھی ہوتی ہے. بادشاہ کو ان کی ذہانت پسند آتی ہے، بادشاہ کو ان کی شخصیت پسند آتی ہے، تو وہ ان کو اپنے محل میں رکھ لیتا ہے. اور سب سے بڑا عہدہ جو ہے وہ دانیل کو دیتا ہے. دانیل کو اس لیے کہ اس نے اس کے خواب کی تعبیر کی تھی جو کوئی بھی نہیں کر سکا. لیکن دانیل اپنے ساتھ اپنے ان ساتھیوں کو صدرک، مسک اور عبدالنجو کو بھی رکھ لیتا ہے. اب یہ حکمرانوں میں شامل ہو جاتے ہیں، صوبے کے حکمرانوں کے اندر یا شہر کے حکمرانوں کے اندر. اور جب یہ بت کو سجدہ نہیں کرتے، وہاں سجدہ کے لیے نہیں جاتے، بلکہ اپنے ہی خدا کو جس پر ان کا ایمان ہے اس کو سجدہ کرتے ہیں، تو اس کے لوگ جو پہلے ہی ان سے حسد رکھتے ہیں کہ یہ کیسے ایک اچھی پوزیشن پر آ گئے اس ملک کے اندر، حالانکہ یہ یہودی ہیں، تو ان کی شکایت کرتے ہیں. اب ان کو بلایا جاتا ہے بادشاہ نبوکد نظر کے سامنے. تو نبوکد نظر ان سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ کیوں اس بت کو سجدہ نہیں کرتے؟ لیکن یاد رکھو کہ اس کو سجدہ کرنا لازمی ہے، یہ میرا حکم ہے. اب میں پہلی دفعہ آپ کو معاف کرتا ہوں، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا. مگر جب انسان پورے ایمان میں ہوتا ہے، جب وہ اپنے خدا سے واقفیت رکھتا ہے، جب وہ اعتقاد رکھتا ہے، جب وہ خدا کو جانتا ہے، انکار ممکن نہیں ہوتا اس سے. وہ بڑے واضح طور پر نبوکد نظر کو جواب دیتے ہیں، بادشاہ کو، کہ ہم اپنے ہی خدا کو سجدہ کریں گے، ہم تیرے بت کو سجدہ نہیں کریں گے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو اپنے ملازموں کو کہتے ہیں کہ جو آگ جل رہی ہے اس کو 7 گنا اور زیادہ تیز کر لو. اور 7 گنا آگ تیز کی جاتی ہے. اور جب 7 گنا آگ تیز کی جاتی ہے تو وہ اتنی آگ ہوتی ہے کہ جب ان کو اس جلتی ہوئی بھٹی میں پھینکا جاتا ہے تو جو پھینک رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس آگ کی حدت میں جل جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. مگر نبوکد نظر بادشاہ اور اس کے جو مشیران ہیں، گورنر ہیں، جو بھی تھے، وہ سارے دیکھ رہے تھے اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ اندر بھٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے. کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم نے پھینکے 3 تھے، یہ چوتھا کون ہے اس کے اندر جو ان کے درمیان میں ہے، اور یہ تینوں اس کے ارد گرد ہیں اور ان کا کچھ بھی نہیں بگڑا، ان کے بال بھی ٹھیک ہیں اور ان کے کپڑے بھی سلامت ہیں، اور یہ ایسے گھوم پھر رہے ہیں جیسے وہاں پر آگ نہیں ہے. تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ باقی لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں بڑے حیران ہو کر. اور پھر بادشاہ اتنا ڈر جاتا ہے، کہتا ہے کہ ان کو باہر نکالو. جب وہ باہر نکالا جاتا ہے تو ان کو دیکھتا ہے کہ ان کے بال بھی نہیں جلے، کپڑے بھی بالکل سلامت ہے. وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کس نے بچایا؟ اور چونکہ اس نے دیکھا ہوتا ہے کہ ہم نے 3 پھینکے، چوتھا کون ہے، تو وہ یقیناً جانتا ہے کہ ان کا خدا، کیونکہ وہ پہلے ہی بادشاہ کو کہہ دیتے ہیں کہ اگر تو ہمیں سزا دے گا، ہمیں پھینکوائے گا آگ میں، تو ہمارا خدا زندہ خدا ہے جو ہمیں تیری کسی بھی سزا سے چھڑائے گا، موت سے بچائے گا. اور ایسا ہی ہوتا ہے. عزیزو، میرا یہ بات سنانے سے ایک مقصد ہے. میرا مقصد ہے ہم جو اس ملک میں رہتے ہیں اور ہم ایک بہت چھوٹی سی اقلیت ہیں،
اور اکثر ہمارے بیٹیاں جو ہیں وہ انکار کرتی ہیں یسوع مسیح سے، اور ہمارے بیٹے جو ہیں وہ ایمان کے اقرار سے ان میں ڈرتے ہیں۔ کیا موت جو ہے وہ آپ کو ختم کر دے گی؟ یسوع مسیح نے کہا اپنے لوگوں سے، جب وہ اپنے لوگوں سے بات کر رہے تھے، کہ تمہیں کوئی مار نہیں سکتا، زیادہ سے زیادہ مار دیں گے، تمہارے جسم کو نقصان پہنچائیں گے، مگر تمہاری روح جو ہے وہ سیدھی میرے پاس آئے گی، تم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لو گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں تو صورتحال ہی فرق ہے کہ ان کو بھٹی میں تیز آگ کے ساتھ پھینکا جاتا ہے، مگر وہ بچ کر باہر آ جاتے ہیں۔ تو پھر جو بادشاہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے تمہارا خدا سچا خدا ہے، میں بھی اس پر اعتقاد کرتا ہوں، اور اپنی ساری ریاست میں یہ اعلان کرواتا ہے کہ جو ان کے خدا کی توہین کرے گا، جو اس کے خلاف بولے گا، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی، اور اس کے گھر کو بھی جلا دیا جائے گا۔ اس لیے عزیزوں، دیکھیے کہ مشکل وقت میں بھی انہوں نے اپنی گواہی دی، اپنے ایمان کو عمل میں بدلا، اپنے ایمان کو دکھایا، ایمان کا اقرار عمل سے کیا، اور جب ایمان کا اقرار عمل سے ہوا تو ان کا خدا پہچانا گیا۔ کس میں؟ اس ریاست میں، اس حکومت میں، جو بہت ہی پابند کی حکومت جو تھی، بہت ہی سخت حکومت تھی۔ نبوکدنضر جو ہے وہ بہت سخت ترین بادشاہ تھا اس وقت، اور بہت ہی مضبوط ریاست کا سربراہ تھا۔ لہذا کیا ہوتا ہے کہ وہ خدا کو جان جاتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ تمہارا خدا سچا خدا ہے۔ اگر یہی چیز آج ہم مسیحی جو تعداد میں کم ہیں، وہ اپنے ایمان کو اعمال میں بدلنا شروع کر دیں، اور اپنے ایمان کو ایکسپریس کریں جہاں کہیں ہیں، بالخصوص اگر ہم غیر قوموں میں ہیں، تو اگر ہم اپنے ایمان کا اقرار عمل سے کریں، باتوں سے یا کرسمس اور ایسٹر منانے سے نہیں، عید شبراتیں منانے میں سے نہیں، اور نہ چرچ جانے سے، نہ تہیکیاں دینے سے، بلکہ عمل سے ظاہر کرے جو میرا خدا ہے، جو میرا مسیح ہے، وہ زندہ ہے، وہ مجھے جانتا ہے، وہ میری زندگی میں ہے، وہ مجھے بچانے میں قادر مطلق ہے، میرے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے۔ آؤ عزیزو، آج ہم بھی کیا زندگی میں صدرک، میثق، عبدالنجو اور دانیل نہیں بن سکتے ہیں، اور اپنے ایمان کو اپنی زندگی میں عمل سے ظاہر کر دیں، تاکہ ہماری غیر ساتھ موجود غیر اقوام یہ جانیں کہ ان کا خدا سچا ہے۔ اور جب ان کا خدا سچا ہے تو ہمیں بھی اس ایمان کو اپنانا چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے۔ یہی میرا آج کا پیغام ہے آپ سب کے لیے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے اور ایسا ایمان رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی بڑی توفیق دے۔ خدا آپ کے ساتھ، بہت شکریہ۔